अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़ियाब लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आया है और जो 8 जजों ने वो तफसीली फैसला लिखा है उससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान के आइन का बेड़ा गर्क करने में, पाकिस्तान में जमहूरियत का सत्यानाश करने में, यहाँ इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने में कौन कौन से पर्दा नशीनों का हाथ है। देखें, हम आमिरियत को तो हम कहते रहते हैं कि जनाब आमिर हैं, यहाँ एक फौज ऐसा इदारा है, एस्टेब्लिशमेंट ऐसा इदारा है जो बार बार आकर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा कर लेती है और फिर इंसानी हकूक मसख किए जाते हैं, पाकिस्तान का चेहरा मसख किया जाता है, यहाँ जमहूरियत को पनपने नहीं दिया जाता है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस फैसले से ये अंदाजा होता है कि बात सिर्फ यहां वहां तक महदूद नहीं है, बल्कि अपने बहुत सारे हैं। वो कहते हैं ना कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। लेकिन ये कहानी जनाब अब खुल गई है और नए नए राज जनाब अफशा हुए हैं। पहली, ये क्या तफसीली फैसले में नया क्या कुछ है ये मैंने आपको बताना है। और दूसरा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिसके बारे में मैं अब बिल्कुल खुलकर बात कर सकता हूं कि बड़े ओहदे पर बैठा हुआ एक छोटा सा शख्स, बोना शख्स, और उसके मुकाबले में जनाब एक और शख्सियत आई है। जब आइन का बेड़ा गर्क और जनाब तमाम उम्मीदें खत्म की जा रही थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं और उन्होंने साबित किया है कि इस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी मौजूदगी का सबूत दे सकते हैं और मामलात को बेहतर कर सकते हैं। ये क्या मामलात हैं, इस पर बात करूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाब फैसला आज जो आया है। देखिए, फैसला तो वही है कि ये जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और उनको देनी चाहिए और फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनका नोटिफिकेशन जारी करे। इस फैसले पर आधा अमल दरामद हो चुका है, यानी टोटल 80 सीटों का डिस्प्यूट है। उनमें से 39 सीटें वो हैं जिसमें लोगों ने खुद ही अपने आप को पीटीआई का शो किया और वो कागजात जमा करवाए, तो कहीं ना कहीं लिखा रह गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी वाबस्तगी है। बाकी 41 वो लोग हैं जनाब कि जिन्होंने जब पीटीआई से वाबस्तगी का फॉर्म दिया तो कबूल नहीं किया गया, उठाकर फेंक दिया गया और कहा गया कि आजाद हैसियत में आओगे तो तुम्हें इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, वरना नहीं लड़ने दिया जाएगा। वो इलेक्शन जीत कर खुद फिर पीटीआई के हुए तो उन्हें कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाओगे तो रहने दिया जाएगा, मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपकी तो चूंकि पार्लिमानी हैसियत ही नहीं है लिहाजा आपको सीटें नहीं मिल सकती। बहरहाल ये फैसला कि जनाब फौरी तौर पर ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें, वो तहरीक इंसाफ को दे दी जाए। ये वो फैसला है जो 12 जुलाई से आ चुका है और इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसमें जनाब जो अहम बातें हैं, 3 बुनियादी तौर पर अहम है। इसमें सबसे पहले इन जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, तफसीली फैसले ने, इलेक्शन कमीशन के मुंह पर जो नकाब पड़ा हुआ था, आईनी निकाब, और कहा जा रहा था जनाब कि ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक आजाद इदारा है, उसका नकाब नोच कर फेंक दिया है और पता चला है कि ये तो डमी और पपेट लोग बैठे हुए हैं। और दूसरा जो नकाब उतारा है, ये बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे जनाब लोग बैठे हुए हैं जिन्हें जनाब अपनी इज्जत, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और पाकिस्तान की जनाब जो बेहतरी है वो अजीज नहीं है, बल्कि वो किसी और ही मकसद के तहत बैठे हुए हैं। और खास तौर पर जनाब इस फैसले ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी बेनकाब किया है कि बज़ाहिर तो जनाब वो एक आईनी मनसब पर बैठे हुए हैं, लेकिन दर हकीकत जो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो 2 चीजें, एक तो वो तहरीक इंसाफ के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं और दूसरा किसी खास पैक्ट की जनाब वो वफादारी कर रहे हैं और किसी खास जनाब मुआहदे की वो पासदारी कर रहे हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में मसरूफ है। इसमें जनाब 3 फैसले हैं। सबसे पहले तो इस तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन को कहा गया, 3 बातें कही गई हैं कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर जी ये नाअहल है, उनकी नाअहलियत पर सवाल उठाए गए। दूसरा कहा गया है कि ये इलेक्शन कमीशन बदनीयत है, मतलब इसकी नीयत नहीं है। क्यों? इसे चाहिए था कि जब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां थी तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखता, नंबर 1, और अपने आप को मुंसिफ रखता, लेकिन वो मुंसिफ की सतह से गिरकर वो जनाब पार्टी बन गए। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि जजेस कह रहे हैं, उस तफसीली फैसले में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बन गया और पीटीआई के खिलाफ अपनी
غصے کو نکالتا رہا. اور تیسری جو بات کی گئی ہے اس میں یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے جو انصاف کرنا چاہیے تھا 2024 کے الیکشن میں وہ اپنا منصب جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے. یہ ایک بہت بڑی ایلیگیشن اور چارج شیٹ ہے. یوں سمجھے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے اور اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے. یہ لوگ جو خوش فہمی میں تھے جناب کہ آئندہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی الیکشن کمیشن کو, اسی کو برقرار رکھا جائے گا, کچھ اور کر لیا جائے گا, تو ان ساری امیدوں پر ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ نے پانی پھیر دیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جناب جو الیکشن کمیشن ہے بدترین متعصب ادارہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے آپ فیئر شفاف الیکشن کی توقع نہیں کر سکتے. اچھا, اس تفصیلی الیکشن میں جو دوسری بات کی گئی ہے وہ 2 ججز کے حوالے سے کہا گیا ہے. 2 ججز نے جو اختلافی نوٹ لکھے. اب یہ ایک بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ سامنے آ چکا ہے کہ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان کے جناب جو اختلافی نوٹ تھے وہ بنیادی طور پر جو کنسلٹ کیے گئے تھے وہ چیف جسٹس قاضی فائز اور لینگویج بھی ان کی نظر آتی ہے کہ جناب یہ انہی کے جناب انداز ہے اور انہی کا طریقہ کار ہے. اس میں جناب قرار دیا گیا ہے کہ ان جو اختلافی نوٹ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز کے آپ فیصلے پر اپنا اختلاف کر سکتے ہیں, جج بھی کر سکتے ہیں اور جب یہ فیصلہ آ جائے تو پھر عوام بھی کر سکتے ہیں, وکلا بھی اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں, وہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے, پھر اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر کسی وکیل نے نہیں کہا بلکہ کسی عام شخص بھی نہیں کہہ رہا بلکہ وہ سپریم کورٹ کے 8 سینئر ججز اور اکثریتی جج کہہ رہے ہیں کہ ان 2 ججز نے اپنے منصب سے نیچے اتر کر کام کیا, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کیا. ایک تو شائستگی کا معیار برقرار نہیں رکھا. پہلی بات, آپ کسی سے اختلاف بھی کرتے ہیں تو شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ان لوگوں نے پورے کے پورے ہمارے فیصلے کو ہی غیر قانونی قرار دیا. اچھا, اور دوسری بات کہ ٹھیک ہے آپ غیر قانونی قرار دے رہے ہیں لیکن اس کی وجہ تو بتائیں کہ فلاں قانون کے تحت جناب یہ فیصلہ غیر قانونی ہے, بس اس کو ایسے پلیا میٹ کر دینا. اور تیسرا کہ جناب انہوں نے یہ جناب حدود سے تجاوز کیا ہے, مطلب ججز کو یہ زیب نہیں دیتا تھا, انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا. اچھا, اس کے بعد جناب ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نقاب اتارا ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چہرے سے اتارا ہے, جو اپنے آپ کو بڑے مسیحا کہتے تھے, انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا. اگرچہ اس فیصلے میں بڑا محتاط رد عمل دیا گیا ہے, اگر کاش جو بلے کا فیصلہ ہے, انتخابی نشان تحریک انصاف سے لینے کا فیصلہ ہے, اگر وہ فیصلہ آ چکا ہوتا تو اس پر شاید پھر کھل کر بھی رائے دی جاتی, لیکن اس میں کہا گیا کہ چونکہ اس کی ریویو پیٹیشن ابھی زیر سماعت ہے لہٰذا اس پر مزید کومنٹس نہیں دیے گئے. لیکن یہ کہا گیا کہ اس جناب بلے کے نشان لینے سے پوری کی پوری پارٹی کو ہی نہیں بلکہ 4 کروڑ عوام کو ان کے آئینی حقوق سے محروم کیا گیا ہے. اور سپریم کورٹ نے یعنی چیف جسٹس پاکستان نے بلے کا فیصلہ مطلب ایک بڑے برے طریقے سے اسے چھینا اور چھینتے ہوئے نہیں بتایا کہ آپ کے جناب مزید کچھ حقوق ہیں یا نہیں ہیں, انہیں راندہ درگاہ بنا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو حشر کیا الیکشن کمیشن نے وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ جناب بڑا تفصیل 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے, اس پر ڈسکشن ہوتی رہے گی. لیکن میں آگے لے جانا چاہوں گا آپ کو کہ آج جناب جو ججز کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بڑا اہم تھا جناب, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس. پہلے جناب کہ جو ہی آرڈیننس آیا صدارتی آرڈیننس کہ اس میں 3 سینئر موسٹ جج نہیں بیٹھ سکتے ہیں, چیف جسٹس اور اس کے بعد 2 سینئر موسٹ ججز, اور یہ جو فیصلہ کیا تھا یہ فل کورٹ نے کیا تھا اس پر, تو اس فل کورٹ کا ایک فیصلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, لیکن اس پر جناب صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا. تو اس پر جو سینئر موسٹ جج تھے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, انہوں نے آج اس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا. کیا تھا پہلے کمیٹی کیا تھی, جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور تیسرے نمبر پر جو جج ہیں جسٹس منیب اختر صاحب, ان پر مشتمل تھی. لیکن جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خیالات چونکہ جمہوریت کے حق میں, آئین کے حق میں, کانسٹیٹیوشن کے حق میں, وہ ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو صدارتی آرڈیننس جاری کرایا گیا اور اس میں آپشن دی گئی کہ چیف جسٹس جناب اپنی مرضی کا تیسرا بندہ اپنی مرضی کا کوئی جج رکھ سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تیسرے نمبر والے کو ہٹا دیا, پھر چوتھے نمبر والے کو بھی نہیں رکھا, اور 5ویں نمبر پر جو سینیئرٹی بنتی ہے جسٹس جناب امین الدین خان صاحب ان کو لے آئے. آج جناب یہ پہلا اس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس تھا
اس کا بائیکاٹ کر دیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے. مطلب وہ وہاں موجود تھے لیکن انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی, چلے گئے. اور اس کے بعد وہ اجلاس ہوا, اور اجلاس میں پہلا جو کیس ٹیکل کیا گیا وہ 63A کا تھا. کیا کہ جناب آپ زبردستی لوگوں سے, پارلیمنٹیرین سے جب ووٹ ڈلوا دیں تو ووٹ شامل ہوگا, بعد میں چاہے چلے ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی, لیکن آپ زبردستی آئینی ترمیم کروا سکتے ہیں. کسی کو بزور طاقت پکڑ کر آپ اس کا ووٹ ڈلوا دیتے ہیں تو ووٹ شمار ہو جائے گا. مطلب اس حد تک پاکستان میں جمہوریت میں مسخ ہونا تھا, اس حد تک جمہوریت کا بیڑا غرق کرنا تھا کہ باقاعدہ اس حوالے سے قانون ہے کہ جناب زبردستی آپ جناب آ کر بنایا جا رہا ہے کہ زبردستی آپ آ کر ووٹ ڈلوا دیں اور کوئی پھر آپ کو پوچھنے والا بھی نہ ہو. تو جناب 63A کی جناب یہ کیس ریویو کے لیے سنا جانا تھا, اور جو میرے پاس خبر آئی ہے کہ اس کے جناب تھوڑی دیر بعد جناب انہوں نے اس کا 5 رکنی ایک لارجر بینچ تشکیل دی ہے, جس کی جو سربراہی کریں گے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی کریں گے, اور اس کے نیچے جناب 4 ججز ہوں گے. ان ججز میں جناب جسٹس منیب ایک ان کو رکھا گیا, اہم بات. لیکن اس کے بعد جسٹس مظہر عالم خیل, جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان ہوں گے. تو وہ قاضی صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اب آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, میں جناب پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ 4-1 سے فیصلہ آئے گا. ایک جج جسٹس منیب اختر صرف کہیں گے کہ نہیں زبردستی کا ووٹ قبول نہیں ہے, وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور یہ 4 جو سرخیل جج بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہ کہہ دیں گے کہ نہیں زبردستی کا ووٹ بھی قبول ہے. کوئی زبردستی آپ ان سے ووٹ لے لیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگا جناب. تو مقصد کیا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 تو جناب اس اقتدار پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کرنا, ہمیشہ کے لیے جمہوریت کو اپاہج کر دینا, ہمیشہ کے لیے الیکشن کمیشن اپنے نوکروں پر مشتمل رکھنا, ہمیشہ کے لیے ووٹ چرانے کی اور مینڈیٹ چوری کی اجازت لینا, اور اس کے بدلے میں اس کے نفع کے طور پر جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کے لیے جناب ایک آئینی عدالت کی سربراہی مل جائے گی. ان 3 سالوں کے لیے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے, پوری جناب جمہوریت کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے. اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اس پر چیف جسٹس قاضی صاحب کو تھوڑا سا ملال بھی نہیں ہے. ایک تھوڑا سا تو ملال ہوتا ہے نا کہ آپ جب گند اٹھا کر کھا رہے ہو تو آپ کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار یہ گند ہے, یا مجھے کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا. آپ کو تو نہ کھانے کی پرواہ ہے کہ آپ گند کھا رہے ہیں, اور نہ آپ کو کسی کے دیکھے جانے کی پرواہ ہے کہ کوئی دیکھے گا. مطلب سب کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب ایک غلط اور گھٹیا کھیل کھیل رہے ہیں, آمریت کے ہاتھوں میں جناب کھلونا بنے ہوئے ہیں, اس وقت پاکستان میں جمہوریت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, لیکن انہیں ملال تک نہیں ہے. ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سامنے آئے, کمال کر دیا جناب. انہوں نے اس کمیٹی کا جو ججز کمیٹی ہے ان کا جناب انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اس کی صورت میں کسی صورت بھی شامل نہیں ہوں گا. اور اس کی ریزن بنائی ہے, وجہ بتائی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو ججز کمیٹی بنائی گئی تھی یہ فل کورٹ نے بنائی تھی. اب بھی اس پر کوئی فیصلہ کوئی کرے گا تو فل کورٹ کرے گا, اور اس میں جب تک اس صدارتی آرڈیننس کا فیصلہ نہیں ہوتا میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے جناب کوئی ریجیڈیٹی دکھائی ہو, کوئی سختی دکھائی ہو. انہوں نے 3 شرائط رکھی. وہ کہتے ہیں چونکہ یہ فل کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اب بھی فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے, یعنی انتظامی سطح پر آپ فل کورٹ اجلاس بلا لیں, تمام کے تمام ججز کو بٹھا لیں اور وہ فیصلہ کر لیں. اگر وہ کہتے ہیں جناب کہ اسے منسوخ کر دیا جائے تو پھر اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیا جائے, اس کے تحت کام نہ کیا جائے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ کہ اگر تمام کے تمام سپریم کورٹ کے جج کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں قبول ہے, یعنی صدر جب چاہے سپریم کورٹ کا جہاں سے کان مروڑ کر, جہاں سے ناک مروڑ کر, جہاں جو چاہے جو آرڈیننس جاری کرتا پھرے, آزاد عدلیہ میں مداخلت کرتا رہے, تو اگر یہ تمام کے تمام جج کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ مداخلت قبول ہے تو پھر مجھے بھی قبول ہوگی. مطلب انہوں نے پھر بھی, مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سختی دکھائی ہو, پھر بھی لچک دکھائی. اور تیسرا انہوں نے کیا چلے فرض کرے آرڈیننس جاری بھی ہوا ہے تو پرانی کمیٹی کو چلنے دیتے. آپ نے کیوں جسٹس منیب اختر کو ہٹایا اور اس سے آگے والا جو سینیئرٹی کا جج تھا اس کو بھی نہیں رکھا, 5ویں نمبر والی سینیئرٹی کے جج کو؟ اور وجہ ہی بتا دینا, آپ وجہ بتا دیں کہ کیا وجہ ہے جناب, اس میں نقص کیا ہے, ان میں قصور کیا ہے, سینئر جج میں تکلیف کیا ہے اس سے آپ کو, جسٹس قاضی فائز صاحب کو. اور یہ جو ہی آرڈیننس آتا ہے آپ 4-5 گھنٹوں کے اندر ہی یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ 3 صورتیں ہیں, یا تو پرانی کمیٹی بحال ہو,
یا پھر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے یا فل بینچ بنا دیا جائے، مطلب اگر عدالتی سطح پر وہ کوئی فیصلہ کر دے، وہ ہاں کر دے ہاں قبول ہے، وہ نہ کر دے نہ قبول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک بڑے قد کے ساتھ پاکستان میں ایک بڑی امید بن کر سامنے آئے۔ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج سے 2-4 مہینے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر بہت زیادہ توقعات نہیں تھی۔ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ شاید ان پر بھی اثرات ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ ہے، لیکن اس بندے نے پرواہ نہیں کی جناب، اور اس خاص طور پر اس ججز کمیٹی کا جو بائیکاٹ کیا ہے وہ شاندار ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے اور کہا تھا جناب بڑا کمال کیا، میرے خیال میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ نظام کے اندر رہیں اور وہاں جا کر لڑیں، آپ گھر چلے جاتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پاکستان کے لوگوں کی اور پاکستان میں جو رول آف لا کے خواہش مند ہیں ان کے لوگوں کی امید بن کر سامنے آئے ہیں۔ سامعین، یہ میری اب تک کے خیالات تھے، میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔